अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है अनीक नाजी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या आज आप आए। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं आरज़ू, ठीक-ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बहुत टाइम के बाद आपसे बात हो रही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जब भी आपका शो की ओपनिंग देखता हूँ, हम्म। तो याद आता है मैं एक ज़माने में यहाँ 2002 से लेके 2005-6 तक के सालों में जी। एक रेडियो प्रोग्राम होस्ट करता था। हम्म। और चूँकि यहाँ पे ज़ाहिर है कि डाइवर्स कम्युनिटी है हाँ। और इंडियन, पाकिस्तानी, बंगालीज़ वो सब सुनते हैं। रेडियो तो ख़ास तौर पे उस ज़माने में ऐसा मीडियम था, अब भी है खैर। तो मैं अपने शो का आगाज़ बिल्कुल इस तरह ही करता था कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हम्म। और तो अब जब मैंने ये जब यहाँ पे 2.5 साल के करीब 3 साल होने को आए, जब मैं आया तो मैंने व्लॉग्स में यही कहना शुरू किया जैसे आप कहती हैं। हम्म। तो उतना सख्त उसका रद्द-ए-अमल आया कि आप ये ना हम्म। कहा करें और ये वो है, इससे वो हमारा वो जो हाँ। बनाए हुए हैं बुत, वो खतरे में हम्म। पड़ जाते हैं और ये वो। तो मैं मतलब है कि एक बिल्कुल बिला वजह की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो मैं अब जब भी खैर मैं आपको देखता हूँ, तो मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि आप इस्लामाबाद में बैठकर इतनी जुर्रत रखती हैं कि आपको भी ज़ाहिर है इस तरह के इतराज़ सुनने को मिलते होंगे। बहुत ज्यादा मिलते हैं सर, बहुत ज्यादा। ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पे, बल्कि जो लोग जान पहचान वाले हैं वो भी मना करते हैं। लेकिन खैर वो, मैं थोड़ी डीठ वाकई हुई मैं हूँ। बात देना चाहूँगा कि बात असल में यही है कि आदमी जिस चीज़ को ठीक समझता है, उस जगह पे खड़ा रहे। बिल्कुल, जी जनाब, बिल्कुल बताइए। ऐसा ही है। तो हम सर बात करें, अगर सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है, लेकिन लग ये रहा है कि पॉपुलैरिटी उनकी वो नहीं रही जो पहले थी। और इमरान खान की थोड़ी सी बढ़ गई है, शायद जेल में जाने की वजह से। लेकिन जहांगीर तरीन खान साहब की जो पार्टी है, उसकी काफी तारीफें की जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि अब एस्टेब्लिशमेंट उनको आगे लाना चाह रही है? देखिए, नवाज शरीफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो अगर आप गौर कीजिए तो उनकी जो वापसी है और 21 अक्टूबर की तकरीर है, उसके बाद से अब तक उनका कोई ना तो बड़ा कोई आप इवेंट सामने नहीं आया जिसमें वो कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करें, हम्म। मुल्क भर के मीडिया के सवालों का जवाब दें, या कोई बड़े जो आप कहिए एंकर्स हैं, स्टार्स एंकर, उनके शोज में नजर आए, वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, सियासी जो मैदान है वहां भी आप देखिए तो वहां पे भी उनकी अब मिसाल के तौर पे जो मुख्तलिफ लोग आके मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, वो जनूबी पंजाब से हों या सेंट्रल पंजाब से हों। उसके अलावा आपने देखा कि वो अभी एमक्यूएम का जो वफद आया, मतलब वो जो पॉलिटिकल यानी आप कहिए ग्राउंड पे भी नवाज शरीफ आपको उस तरह से फ्रंट पे खेलते हुए नजर नहीं आ रहे जैसे पार्टी का लीडर खेलता है। अच्छा, वहां पे आपको शहबाज शरीफ साहब हैं जो ये सारी मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, देखिए ये दोनों शख्सियात जो हैं ये अपने अपने तौर पर बहुत ही आप कहिए अ, बहुत गहरी शख्सियात है ना बे, कि ये बहुत सीजन्ड और बहुत तजुर्बेकार लोग हैं। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल मूव्स पे, वो कैसे ली जाती हैं, कैसे मैसेज कन्वे किया जाता है, कैसे यानी पैगाम दिए जाते हैं, उस पे जो इन दोनों भाइयों की ग्रिप है, वो आपसे मुझसे किसी भी से बहुत ज्यादा है। जाहिर है पावर गेम के खिलाड़ी हैं पुराने। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब की खामोशी है और शहबाज शरीफ साहब का फ्रंट पे आके खेलना है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत ये हम सब देख रहे हैं। और इस हिकमत अमली में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों की मर्जी और मंशा शामिल है। ये जो कुछ हो रहा है ये बाहमी मशवरे से हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये बाहमी एग्रीमेंट से हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप आज की मिसाल दी, मतलब अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ट्विटर पोस्ट पे जाके देखें तो पोस्ट जो दिवाली का मौका है तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बड़ा तफसीली बयान, यानी तफसीली से मुराद जितना मुमकिन है पोस्ट पे हो सकता है, दिवाली के हवाले से उन्होंने उर्दू में लिखा है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ साहब के वहां पे उसमें जाएं तो उन्होंने सिर्फ 2 अल्फाज लिखे हैं, हैप्पी दिवाली, उर्दू में नहीं लिखा।
انگلش میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو مخاطب ہے طبقہ وہ اردو پڑھنے والا ہے جو پاکستان میں ہے. نواز شریف صاحب کا جو مخاطب ہے طبقہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ پاکستان ہے, بھارت کے لوگ ہیں. بالکل. لیکن بہت ہی مختصر, یعنی ہیپی دیوالی بس, اور کچھ 2 دیے ہی لگا دیتے. میں بھی آج دیکھ رہی تھی, میں نے کہا کم سے کم 2 دیے ہی لگا دیتے نواز شریف اس صاحب. کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بہت طے شدہ منصوبے سے, بڑی حکمت عملی سے ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد اگر آپ اگلا قدم دیکھیں, مزید ذرا مطلب غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نواز شریف کے وہ تمام ساتھی جو ماضی میں یا روایتی طور پر جنہیں ہاکس کہا جاتا ہے, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں ہاکس, تو وہ لوگ جو ہاکس کہلانے والے لوگ ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو یا تو وہ منظر پر آپ کو بالکل نظر نہیں آئیں گے, نہ تو وہ مینار پاکستان کے جلسے میں 21 اکتوبر کو نظر آئے, نہ وہ اب کہیں نظر آ رہے ہیں, وہ بالکل پیچھے چلے گئے, اور یا پھر وہ اپنا لب و لہجہ بالکل بدل چکے ہیں, ان کا فوکس جو ہے بالکل مختلف ہو گیا. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو پاکستان میں یا ہر اسٹیٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو چلاتی ہے, تو وہ جو سسٹم ہے پاکستان کا موجود. اچھا, پورا سسٹم بائی دا وے صرف چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہوتا, میں پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ گزارش کر چکا ہوں. پرویز مشرف اس کی ایک مثال ہے کہ سسٹم نے جب اس کے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ پرویز مشرف کے ساتھ گزارا نہیں ہے, تو پرویز مشرف وردی میں تھا جب افتخار چودھری کی ساری تحریک چلی, اور اس کے بعد اس کو ریلیونٹ کر دیا سر. تو سسٹم جو ہے وہ نواز شریف کو یعنی آپ کہیے یا تو ریزسٹنس اس کے اندر باقی ہے, اور یا ایک خوف باقی ہے. تو یہ جو حکمت عملی ہے یہ اس ریزسٹنس اور اس فیئر کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے, کام ڈاؤن, کہ یعنی ہم کوئی ہلاکو خان نہیں ہیں, ہم کوئی یعنی کوئی تباہ و برباد کرنے یا مطلب اس طرح کے معاملات, یہ ان کو کام ڈاؤن کرنے, سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ اس حکمت عملی سے کام لیا جا رہا ہے. اور پاور جو پلیئرز ہوتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیے کہ تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ آخری نتیجے میں تو آپ نے پاور ہی لینی ہے نا پالیٹکس کر کے, تو وہ ٹھیک کر. بالکل. اچھا, اب دوسری طرف آ جائیے, وہ یہ ہے کہ جو آپ یوں کہیے کہ عام طور پہ جذباتی لوگ جن کو ایک خاص طرح کا وہ ہلا گلا اور وہ جذباتیت پسند ہوتی ہے, وہ جذباتیت دیکھنے میں وقتی طور پہ تو اچھی لگتی ہے, لیکن بہرحال بعد میں پھر اس کی ایک قیمت ہوتی ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ حماس نے جو غزہ میں کیا, اب میں اس میں کانفلکٹ کی ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف پاکستان میں واپس آؤں گا کہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا ایک طبقہ اٹھا جنہوں نے بہت زیادہ حماس کی اس کارروائی کی, جو 7 اکتوبر والی کارروائی تھی, اس پہ بہت خوشیاں منائیں اور بہت جذباتی نعرے لگائے, بولتے رہے, لکھتے رہے, یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. اچھا, اب اس کے بعد جب اس کا جواب آ رہا ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس پر وہ سارے ہلا شیری دینے والے, شادیانے بجانے والے, ڈھول بجانے والے, اب وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے گنڈیریاں کھا رہے ہیں. ان میں سے کسی ایک نے اس موضوع کو پھر چھیڑا بھی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, ایسے لا تعلق ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں. تو یہ ہلا شیری دینے والے لوگ جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں. تو اس وقت یعنی کہ یہ کہنا کہ نواز شریف جو ہیں وہ واپس اچھا, دوسری مثال اس کی خود برطانیہ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا عراق وار میں سب سے بڑے جو احتجاج ہیں وہ لندن میں ہوئے, اس کی قیمت ساری ٹونی بلیئر نے اور اس کی لیبر پارٹی نے دی. لوگوں کا غصہ بھی نکل گیا کہ لیبر پارٹی چلے گی, ٹونی بلیئر چلا گیا, لیکن جو فیصلہ تھا ریاست کا امریکہ کا ساتھ دینے کا اور عراق میں جانے کا, کیا وہ بدلا؟ وہ تو نہیں بدلا. ابھی یہاں غزہ کی صورتحال پہ جو لندن میں, برطانیہ میں نے یہ پوسٹ بھی کیا تھا, یہاں جتنی کشیدگی سماجی طور پر دیکھنے میں مل رہی ہے, عوامی طور پر دیکھنے میں مل رہی ہے, سیاسی طور پر دیکھنے میں مل رہی ہے, یہاں کی پارلیمنٹ ہو, یہاں کا مین سٹریم میڈیا ہو, معاشرے میں اتنی گہری تقسیم آ چکی ہے, اس کا پاکستان میں اشر اشیر بھی نہیں ہے جتنی ٹینشن یہاں ہے, اور اتنے بڑی تعداد میں مارچز ہو رہے ہیں. اچھا, لیکن کیا اس سے ریاست کا فیصلہ بدل گیا؟ بالکل نہیں. اس کی سیاسی قیمت البتہ رشی سونک بھی دے گا, ہوم سیکرٹری بھی یہاں کی دے گی,
یہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے یہ بھی دے گی آنے والے کئی، لیکن ریاست کا فیصلہ نہیں بدلتا. تو اسی طرح سے یہ دو مثالیں میں نے آپ کو یہاں کی دے کر واپس پاکستان میں آتے ہیں کہ وہاں بھی اس وقت جو جیسے آپ نے اپنی بات کی آغاز میں کہا کہ نواز شریف کی وہ پاپولیرٹی اس طرح کی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اگر باہر نکل کے وہ ایک جذباتی انداز بیان وہ لے کے چلیں اور وہ یہ کہیں کہ میں ایسی پھیر دوں گا اور میں دیکھوں گا اور یہ وہ اس طرح کی باتیں، تو وقتی طور پہ تو اچھی لگیں گی اور مقبولیت بھی بڑھ جائے گی، لیکن اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک سسٹم جو پہلے سے ہی خوف کھایا بیٹھا ہے وہ ریئیکٹ کرے گا. اچھا، جب وہ ریئیکٹ کرے گا تو عمران خان سے زیادہ جوشیلے تقریریں تو اور کوئی نہیں کرتا. یعنی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں جہاں جس انتہا پر لے گیا ہے، اب اس انتہا سے آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی بھی آدمی جو ہوش و حواس میں ہوگا وہ اس انتہا تک بھی نہیں پہنچ سکتا. بالکل. لیکن اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا، اس نتیجے پہ غور رکھیں. تو جو بھی آدمی لانگ ٹرم پلاننگ پہ یقین رکھتا ہے، جو بھی آدمی سنجیدہ ہو کر یعنی ہوش و حواس میں رہتے ہوئے آپ کہیے تجربہ رکھتا ہے چیزوں کا، وہ بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کرے گا اور ویسا ہی ایکٹ کرے گا جو نواز شریف کر رہا ہے. مگر نواز شریف پہلے بھی 3 بار ایجنسیز اور آرمی کے کندھے پر ہی جو ہے وہ آئے تھے پرائم منسٹر بن کے، اور اب وہ چوتھی بار وہی دھوکہ کھانے کو پھر تیار ہے. یہ ایک پاپولر آرگومنٹ ہے جو آپ نے دیا ہے، اس کا ریالٹی سے کوئی یہ پھر وہ یعنی میں آپ سے یعنی ٹھنڈے مزاج میں اگر ہم دیکھیں تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو سیاسی سفر ہے نواز شریف کا، وہ تو آپ نے بالکل درست بات کی، ایسا ہی تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا سفر بھی ایوب خان کے ساتھ ہی شروع ہوا. بالکل. لیکن جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جس کا چہرہ غلام اسحاق خان تھے، اس وقت کے سسٹم نے جب یہ نواز شریف کو سسٹم سے باہر کیا 1993 میں، تو نواز شریف کھڑا ہو گیا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، اور وہ ایک پاپولرٹی گین کر کے عوامی لیڈر بن گیا. نتیجہ اس کا یہ نہیں، اس نتیجہ بہرحال اس کا نکلا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب الیکشن ہوئے تو نواز شریف منتخب نہیں ہوا، اپوزیشن میں چلا گیا. اور اس کے بعد اس زمانے میں جو بے نظیر بھٹو کی قیادت میں جب وزیر اعظم تھی تو شریف خاندان کو، پورے خاندان کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑی. اور اس کے بعد دوسری دفعہ جب وہ آئے ہیں 97 میں، تو اس وقت بھی آپ یوں کہیے کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ پاپولر نہیں تھے. وہ بھی اس وقت کی آپ یوں کہیے کہ بے نظیر بھٹو کی جو بھی ریزنز رہی ہوں، فاروق لغاری سے اختلافات اور وہ اس زمانے کا جو بھی دور تھا، تو وہ آئے نواز شریف، بہرحال سسٹم کو انگیج کر کے آئے. لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا کیا 12 اکتوبر کو؟ اب اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر اور اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ سارا کچھ ہوتا تو 12 اکتوبر کبھی نہ ہوتا، لیکن ہوا. اس کے بعد جو 14 مہینے کی جیل نواز شریف نے کاٹی ہے قلعے میں، اتنی سخت سزا جو ہے، اور پورے خاندان میں بائی دا وے اتنی سخت سزا جو ہے وہ بھٹو خاندان ہی ہے. مگر سر بھٹو خاندان نے کاٹی ہے، لیکن مگر سر کہا تو یہی جاتا ہے نا کہ یہ لوگ جب آ جاتے ہیں پرائم منسٹر بن کے، چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، جب یہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں سنتے، آرمی کی مرضی سے نہیں چلتے، پھر آرمی ان کو نکالنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرتی ہے. اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ سب کچھ فیس کیا. درست ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہے نا. یا تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں اور کندھے پہ چڑھ کے آتے ہیں، یا تو یہ بات ٹھیک ہے. نہیں، آ جاتے ہیں، آنے کے بعد ان کی مرضی سے نہیں چلتے سر. آ جاتے ہیں، آنے کے بعد ان کی مرضی سے چلنا بند کر دیتے ہیں. جب ان کی مرضی سے چلنا بند کر دیتے ہیں، وہاں سے وہ اٹھا کر ان کو پھر باہر نکال دیتے ہیں. جی، یہ بہت بڑا ایک ہماری پاور سٹرکچر کی بہت بڑی ایک خامی ہے، تضاد ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ جیسے اب اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان شخصیت کا نام جنہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات کی تھی، نقطہ اٹھایا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا. بہت خوبصورت نقطہ انہوں نے اٹھایا تھا کہ یہ کہنے والے کہ نواز شریف کی کسی آرمی چیف سے نہیں بنی، یہ تو بتا دیں کہ کس آرمی چیف کی کس وزیر اعظم سے بنی ہے. میں اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں کہ کس آرمی چیف ڈکٹیٹر کی خود سسٹم سے بنی ہے.
ایوب خان کو بھی جانا پڑا تھا. جنرل ضیاء الحق کو وہ ایک اور راستہ ہوا, لیکن جانا پرویز مشرف کو بھی پڑا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا تضاد ہے جو حل نہیں ہو رہا, نہیں ہو پا رہا, اور کوئی بھی پالیٹیشین دیکھے ہوگا وہ حالات کے مطابق ترجیحات بدلتی ہیں. اس وقت جو حالات ہیں اس کے مطابق تو ترجیحات میں ہر سیاستدان یہی چاہے گا وہ اقتدار میں آئے, لیکن آگے جا کے کیا ہوگا اس میں اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ابھی عمران خان اور جنرل باجوہ کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. ون پیج کیا اس کا نتیجہ نکلا. تو اس طرح کے مستقبل کے بارے میں یقین سے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. بالکل, یا آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, لیکن سر ساتھ ساتھ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں نے تو یہی سنا ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ صرف الیکشنز کروانے کے لیے آتی ہے, اس سے زیادہ اس کا کوئی رول نہیں ہوتا. لیکن پاکستان میں اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کئی طرح کے جو ہے وہ فیصلے بھی کر رہی ہے, ڈیسیجنز لے رہی ہے, جس میں ایک افغانستان کے لوگوں کو نکالنے کا ہے. پہلے یہ کہا تھا کہ جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں, جن کے پاس پرمٹ نہیں ہے, انہیں نکالا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے سب کو نکال دو. افغانستان سے ہم مزید اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, یقیناً وہ اچھا نہیں ہوگا. یہ بہت تشویشناک ہے, یہ بہت ٹریجک آپ کہیے ایک نتیجہ ہے, انجام ہے افغان پالیسی کا. اور کیئر ٹیکر حکومت کی آپ نے بات کی, تو یہ اس ماضی میں اس طرح کی جو کیئر ٹیکر حکومت تھی مرکز میں وہ معین قریشی کی تھی, ایک مثال تھی ہے اس کی, لیکن وہ 3 مہینے رہی. یہ چونکہ طویل مدت کے لیے ہے تو بڑی بنیادی اور مرکزی فیصلے بظاہر یہ مطلب لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ان کے فیصلے بیچاروں کے کہاں ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو افغان پالیسی ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ جن کے اختیار میں ہے یہ اب ان کو خلوص نیت سے سوچنا چاہیے. میرا اور آپ کا کام تو یہی ہے کہ ہم نشاندہی کر دیں, اس سے زیادہ تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے. تو ہم تو ہماری خیر کیا حیثیت ہے, لیکن جو مطلب ہے کہ آپ کہیے بڑے لوگ یا دانشور یا اسکالرز یا تاریخ پڑھنے والے, پڑھانے والے, اور سیاست پڑھنے پڑھانے والے, صحافت پڑھنے پڑھانے والے, آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ 1980 کی دہائی سے افغان پالیسی کے خلاف جو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی جو افغان پالیسی تھی اس کے خلاف جو لوگ باتیں کر رہے تھے, انہیں غدار کہا گیا, جیلوں میں پھینکا گیا, انہیں بے روزگار کر دیا گیا. لیکن پتہ یہ چلا کہ جنرل ضیاء کی جو افغان پالیسی تھی وہ کلی طور پہ ناکام تھی, فیلئر تھی. اس کے نتیجے میں پاکستان ہیروئن, کلاشنکوف کے ایک بہت بھیانک کلچر میں داخل ہو گیا. دین فروشی اور اسلام فروشی اور مذہب فروشی کا جو ایک پورا کلچر ہے جو کہ پہلے بھی یقیناً موجود تھا, لیکن اس کو جو توانائی اور طاقت اس دور میں ملی آج تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. وہی اشتہاری مذہب والے, پی ٹی آئی اس کی ابھی ایک حالیہ مثال ہے. اچھا, اس کے بعد جو افغان پالیسی اور جہاد پالیسی کے نتیجے نکلے, کشمیر میں نکلے, خود افغانستان میں نکلے, 90 کی ساری دہائی اس کی قیمت بے نظیر بھٹو نے دی, اس کی قیمت نواز شریف نے دی, کیونکہ یہ دونوں اس کے خلاف تھے اور دونوں کہہ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. لیکن نہیں مانی گئی بات, اور انتہا یہ ہوئی کہ نواز شریف کو دوبارہ اکتوبر کا سامنا کرنا پڑا, بے نظیر بھٹو کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو اسی جہادی پالیسی کے نتیجے میں وہ دہشت گردی کا شکار ہو کے انہیں شہید کر دیا گیا. پرویز مشرف کی جو افغان پالیسی تھی اگر آپ یاد کریں تو وہ بھی ایک عجیب, یعنی اس وقت بھی جو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے تھے کہ یہ دوغلی پالیسی ہے, گڈ طالبان بیڈ طالبان کوئی چیز نہیں ہوتے, اور یہ جو آپ امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, طالبان کے ساتھ بھی ہیں, یہ دونوں دوغلی پالیسی جو ہے یہ نہیں چل سکتی اور اس کے نتیجہ بہت برا نکلے گا. ہیلری کلنٹن جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر جو کہہ کر گئی تھی اس وقت ہمیں بڑا برا لگا تھا, اور بعض لوگوں نے بہت شور مچایا تھا کہ اگر آپ اپنے گھر کے بیک یارڈ میں سانپ پالیں گے بالکل صرف ہمسایوں کو نہیں کاٹیں گے بلکہ ایک دن آپ کو بھی کاٹیں گے. تو وہ افغان پالیسی کا نتیجہ جو پرویز مشرف کی افغان پالیسی تھی اس کا نتیجہ دہشت گردی, خودکش حملے اور تباہی کی صورت میں نکلا. 80,000 لوگ ہمارے ملٹری اور سویلین ملا کر وہ شہید ہوئے.
इकॉनमी का जो बुरा हाल हुआ वो मतलब सबके सामने है, वो डिजास्ट्रस थी वो पॉलिसी। और उसके बाद सर वो 80,000 लोग जो आप बात कर रहे हैं, आपका ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हमने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ी है? हम तो डॉलर पकड़ रहे थे ना, हमने तो खुद मरवाए अपने लोग। मैं आपसे ये गुजारिश तो कर, वो जो अफगान पॉलिसी थी वो कुल्ली तौर पे नाकाम हो गई, और उसके बाद फिर उसको जो आप कहिए जो हम चाहते थे या हमारा मुल्क चलाने वाले चाहते थे, वो ये था कि हमारे दोस्तों को अफगानिस्तान में हुकूमत मिल जाए, जिनको वो दोस्त कहते थे, तो वो हुकूमत मिल गई, चाहते थे, ख्वाहिश पूरी हो गई। अब जब वो पूरी हो गई, अब उसके नतीजे देख लें फिर क्या निकल रहे हैं। ये वो गुड तालिबान और बैड तालिबान का नतीजा अब निकल रहा है। तो ये सारा पस मंजर बयान करने का मेरा मकसद ये है कि ये अफगान पॉलिसी को पार्लियामेंट के सुपुर्द ना करने का नतीजा है, अफगान पॉलिसी को अवामी नुमाइंदों के हवाले ना करने का नतीजा है, अफगान पॉलिसी को सख्ती से अपने हाथों में रखने का नतीजा है। तो जो अफगान पॉलिसी जनरल ज़ियाउल हक के दौर से गलत साबित हुए चली जा रही है, अब ये दर्दमंदी से सोचना चाहिए कि अफगानिस्तान के बारे में जो भी फैसला करना है उसमें कौम के मुंतखब नुमाइंदे सियासी जमातों को शामिल करें, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तानी कौम है, पार्लियामेंट है। लेकिन पाकिस्तानी कौम के अंदर जो हमारे पख्तून भाई हैं बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में बैठे हुए, उनकी तो डायरेक्ट स्टेक्स हैं, उनको शामिल करें फैसला साजी में। और उसके बाद कोई ये जिस तरह से अब किया जा रहा है कि पूरे अफगानों को आप निकाल के एक ही लाठी से हाँक रहे हैं गैर कानूनी कहकर, और ये नतीजा बड़ा भयानक निकलेगा। और मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि हमारे यहाँ ये बहुत ही कम लोगों को अदराक है इस बात का कि जब समाजी तौर पर सोशल मीडिया पे जब आप अफगानियों को बतौर कौम गाली निकालते हैं, उनको एहसान फरामोश कहते हैं, उनको इस तरह के यानी गालम गलोच करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ये सोचे बगैर करते हैं कि हर पख्तून जो है वो आखिरी नतीजे में पठान है, यानी हर पख्तून जो है पठान है वो आखिरी नतीजे में अफगान है। तो जब आप अफगान कौम को गाली देते हैं तो वो हमारा जो पख्तून पाकिस्तानी है वो उसको उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो ऑफेंड होता है, वो समझता है कि आप उसको गाली दे रहे हैं, आप उसको एहसान फरामोश कह रहे हैं। अच्छा, सही। अकील यूसुफजई जो कि बहुत एक आप कहिए सीजन जर्नलिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, वो बार बार इस बात पे तवज्जो दिलाते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम कौमें, वो सराइकी है, वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो बलोची है, वो पख्तून है, वो कश्मीरी है, गिलगित बल्तिस्तानी है, उनमें से किसी कौम के पास पाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई स्टेट नहीं है, मां सिवाय पख्तून के पास पाकिस्तान के अलावा एक दूसरी स्टेट मौजूद है जो अफगानिस्तान है। कमजोर है उसको छोड़िए कि क्या उनकी हालत है क्या नहीं है, लेकिन मौजूद है। और वो जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को डिस्प्यूटेड है, ड्यूरेंट लाइन अभी तक फाइनलाइज तो नहीं हो सकी। हम अपनी तरफ से फाइनल कर ले, तालिबान तो नहीं मान रहे, रहने वाले तो नहीं मान रहे। मसलन भारत के साथ हमारी दुश्मनी है, जंगे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो बॉर्डर्स हैं पंजाब के उन्हें भारत भी मानता है, पाकिस्तान भी मानता है। अफगानिस्तान की तरफ ये सूरत हाल नहीं है। तो एक तरफ से सारे अफगानों को एक ही लाठी से हाँकना और दूसरी तरफ से समाजी तौर पे तमाम अफगानों को इस तरह के अलकाब से नवाजना, इसका जो रद्द-ए-अमल आएगा उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। बिल्कुल, जब आ जाएगा रद्द-ए-अमल तो फिर कहेंगे कि मारे गए। हाँ, फिर इधर उधर भागे भागे फिर रहे होंगे, फिर दौड़ लगाएंगे, लेकिन दौड़ लगाएंगे कहाँ? ये नहीं, पख्तून तो चले जाएंगे, उनका तो अफगानिस्तान। अच्छा, पख्तूनों का इस वक्त जो मैं समझता हूँ, अपनी मैं हकीर आदमी हूँ लेकिन गुजारिश कर देता हूँ कि इस वक्त अगर अफगानिस्तान के साथ आप कोई फैसला कुन मामलात करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे जो ज्यादा मशवरा, सबसे ज्यादा इनपुट वो हमारी बलोच और पख्तून, खास तौर पे पख्तून, उनका इनपुट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी तादाद है जो तालिबान मुखालिफ है। अफगानिस्तान के अपने अंदर भी तो तालिबान मुखालिफ है ना, पख्तून बहुत बड़ी तादाद है जो तालिबान मुखालिफ है। वो तालिबान के तर्ज इस्लाम को नहीं मानते, वो तालिबान के तरीकाकार को नहीं मानते। बिल्कुल। तो वो जो तालिबान मुखालिफ है उनको एंगेज करें ना,
ان کو ساتھ بٹھائیں بجائے یہ کہ آپ ان کو بھی گالی دے رہے ہیں. جب آپ ان کو بھی گالی دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو طالبان مخالف پختون ہے وہ آخری نتیجے میں طالبان کے ساتھ جانے پہ مجبور ہو جائے گا. کیونکہ جب قوم پرستی کی بات آئے گی, جب نسل کی بات آئے گی, تو ظاہر ہے انہیں ایک ہونا پڑے گا. تو پہلے تو جا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنرل فیض اور کون جو تھے, کبھی جا کے کعوہ پی رہے تھے, تصویریں آ رہی تھیں, کبھی کہہ رہے تھے ہم نے گورنمنٹ بنا دی, کبھی کچھ کہا جا رہا تھا, کبھی ہمارا 5واں صوبہ بن رہا تھا افغانستان. طرح طرح کے تماشے تو خود ہی کیے تھے. لیکن میں یہ ضرور لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی سر آپ سے کہ پاکستان کا کیا فیوچر لگ رہا ہے؟ پاکستان کی جو آرمی ہے, ایجنسیز ہیں, کیا اس بار وہ پولیٹکس سے باہر رہیں گی؟ کیا سویلین گورنمنٹ کو چلنے دیں گی, یا پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے؟ سبھی الزام لگاتے ہیں پاکستان کی ایجنسیز پہ بھی, آرمی پہ بھی, اور پولیٹیشینز تو خیر بہت بعد میں آتے ہیں, ان کی گردن پتلی پکڑے جاتے ہیں. یہ باقی کے لوگ جو ہیں ان کو تو سزا بھی نہیں ہوتی اور کوئی خاص ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی جو کرپشن یہ کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے اب یہ باہر رہ پائیں گے؟ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب پھر اسی ایکشنز پر ہوگا کہ اگر تو پاکستان کی قومی قیادت, منتخب قیادت, اس کو جیسے باقی سٹیٹس چلتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ مل کر باہمی رضامندی سے اور ایک دوسرے کو سپیس دے کر اور ایک دوسرے کا احترام کر کر اور ایک دوسرے کی بات کو مان کر اکوموڈیٹ کر کر اگر تو آگے چلنے کا ارادہ ہے تو بالکل مشکلوں سے نکلا جا سکتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی مطلب ہے نیور اینڈنگ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہ ہوا, مثال کے طور پہ ایک جانب سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ نواز شریف آ کے بھارت کے ساتھ مثال کے طور پہ اور ہمسائیوں کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ خاص طور پہ ہماری ٹریڈ اوپننگ ہو جائے گی, دوستی ہو جائے گی. کیونکہ اس پہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ بھارت کے ساتھ یہ اب ہم نے نہیں صرف کرنا ہوتا کہ ہم طے کر لیں اور بھارت بھی طے کر لیں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. کیونکہ بھارت میں اب وہ جو ایک اینٹی پاکستان لابی ہے وہ بھی, اور پرو پاکستان لابی وہ بھی, وہ اب ایک چیز میں ایک ہو گئے ہیں. اور وہ یہ ہے وہاں پہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, میں سنتا رہتا ہوں وہاں کی ڈیبیٹ, انفارمڈ ڈیبیٹ, میں یہ اس کی بات نہیں کر رہا شور مچانے والوں کی, انفارمڈ ڈیبیٹ جو ہے وہاں پہ اب یہ سوال بہرحال کھڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری طرف جو آ رہا ہے وہ کوئی محبت یا دوستی یا کوئی سبق سیکھ کے نہیں آ رہا, بلکہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے اس لیے آ رہا ہے. تو اگر ہم نے ٹریڈ کیا, اور سچائی تو یہی ہے سر, سچائی تو یہی ہے, ورنہ اس سے اگر پہلے تو ہم بہت تنگ کرتے رہے, اس سے پہلے ہم ان کو اگر ہم نے اکوموڈیٹ کر دیا اور یہ دوبارہ سے طاقتور ہو گئے تو یہ پھر سے حملہ کر دیں گے. تو یہ بہت سے لوگ بھارت میں کہہ رہے ہیں. تو اب اس کے ساتھ یہ سوال ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے. یعنی میں اس پہ کوئی ابھی حتمی رائے نہیں دی. امید اپنی جگہ ہے, وہ تو ظاہر ہے, میں بھی دعا کروں گا, آپ بھی دعا کریں گی, امن پسند لوگ جو بھی ہوں گے دعا کریں گے, دوستی ہو, ٹریڈ ہو. لیکن ایک طرف سے ہم بھارت کے ساتھ چلیے معاملات ٹھیک کرنے کی جانب چل رہے ہیں, دوسری طرف سے افغانستان میں اگر یہ جو معاملات ہیں یہ اگر گرم ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ باقاعدہ کسی طرح کی یہ کسی نوعیت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر کون سی ٹریڈ اور کیسی معیشت اور کیا اکانومی, وہ تو بالکل ہی ایک نیا فساد شروع ہو جائے گا. نہیں, مگر یہ اسٹیبلشمنٹ کیا حکومت کرنے دے گی آرام سے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ دوبارہ انٹرفیئر تو نہیں کریں گے, چاہے اس میں انڈیا کے ساتھ پالیسی ہو یا نہ ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن گورنمنٹ کو ہر بار جو یہ ڈکٹیشن دیتے ہیں, یہ ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں, اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. تو کیا یہ پھر وہی کریں گے, یا آپ کو لگ رہا ہے نہیں اس بار جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تھوڑی مختلف آئی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں نہیں کہ یہ کیا کریں گے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کہ وہ, میں دوبارہ سے وہی اپنی بات کو دہراؤں گا کہ اگر تو ہمیں خیر کی جانب بڑھنا ہے صحیح, تو اس میں تو قوم کی منتخب قیادت, سویلین قیادت, ان کو ان کی رائے کا احترام کرنا ہوگا اور ان سے ان کی باہمی رضامندی سے چلنا ہوگا. اور اگر یہ نہ ہوا تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے, جیسے ماضی میں نہیں نکلے. بالکل. لیکن خیر ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ نتائج اچھے نکلیں اور کچھ امن آئے اور کچھ پاکستان سنبھلے, اس لیے کہ اکانومی کی جو حالت ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو.